वो वाकई ही काबिल तारीफ है। तो दुआओं के साथ लुबना बाजी का हम इस्तकबाल करेंगे हमारी क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लुबना बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ब्यूटीफुल जो है वो स्टार्ट थी, वेरी गुड होस्टिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। एनी बाजी वेरी नाइसली, एवरीथिंग वाज डन माशाल्लाह। और आपने जिस तरीके से हर चीज को बराबर से प्रॉपरली जो है, अगर आप देखें शुरू से जब तक कि आपने स्टार्ट किया, उसके बाद में अक्सा ने, और फिर और आप दोनों के जो जोड़ी है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप जो है कि साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी बाजी। ओके, चलिए तो फिर क्लास का आगाज करते हैं। जैसे कि आपको जो है इनी बाजी ने बताया कि आज हमारा 20th पार्ट है, और इंशाल्लाह हम आज जो है कि नमाज के इस वर्कशॉप को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। और हम सब जानते हैं कि आखिरी हिस्सा आज हम लेने वाले हैं नमाज को वाइंड अप करने का, और वो है सलाम। बट सलाम स्टार्ट करने से पहले एक 5-10 मिनट में आपको थोड़ा सा रिकैप करवाऊंगी रिगार्डिंग इफ्तराश और तवर्रुक पोजीशन के बारे में, क्योंकि पिछले बार आपको थोड़ा सा पोस्चर्स बताने में हम कुछ वक्त लगा था, यानी कुछ चीजें जो है क्लियर नहीं आ रही थी आपके सामने, पिक्चर्स और इमेजेस जैसे हम चाह रहे थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज अक्सा बाजी ने आपके लिए उसको प्रॉपर्ली जो है कि प्रॉपर्ली उसको सीक्वेंस में लगाया है। तो इंशाल्लाह फिर हम रेफरेंस नंबर जो है 191 से ही इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स के जो डाउट है रिगार्डिंग इफ्तराश और जो है तवर्रुक पोजीशन, और मैं पिछली मर्तबा आपको बता चुकी हूँ कि इफ्तराश तो सभी जानते होंगे, लेकिन तवर्रुक जो है जो लास्ट या आखिरी या दूसरे तशहुद में जब हम बैठते हैं तो तवर्रुक में बैठते हैं आखिरी तशहुद में। और तवर्रुक में बैठने के 2 तरीके हैं, ये भी आपको पिछली मर्तबा बताया गया था कि तवर्रुक में बैठने के 2 तरीके हैं, और फर्स्ट एंड सेकेंड, और दोनों ही साबित है। और इंशाल्लाह आज आपको दोबारा से हम वो चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, क्योंकि पिछली मर्तबा वो क्लियर नहीं था। सो अब दुआओं के साथ जो हम क्लास का आगाज करते हैं। अक्सा बाजी आप हमारे लिए दुआ की स्लाइड लगा दीजिएगा प्लीज। उसके बाद में यहीं से 191 के रेफरेंसेस से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमारे लिए दुआ की स्लाइड लगा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर, दैट वाज वेरी प्रॉम्प्ट। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए रब मेरे, बढ़ा मेरे इल्म को, ए रब मेरे, खोल दे मेरे लिए मेरा सीना और आसान कर दे मेरे लिए मेरा काम। खोल दे मेरी जबान की गिरह को, ताकि लोग समझ सके मेरी बात। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन, ए अल्लाह हमें तेरे दीन की समझ बूझ अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़ियन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। ए अल्लाह मैं तुझसे नफ़ामंद इल्म का सवाल करती हूँ, और पाकीज़ा रिज़्क़ का सवाल करती हूँ, और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। रब्बी अदखिलनी मुदखिल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरिज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। अल्लाहुम्मा इजअल कुरान रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हब हम्मी व गम्मी, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। एन बाजी हमारी जो है आवाज क्लियर है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप थोड़ा और लाउड हो सकती हैं बाजी। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं थोड़ा और लाउड होने की कोशिश करूंगी। ओके जी चलिए, बाजी। अब जो है आपको पिछले हफ्ते हमने जो है कि पहले और दूसरे तशहुद में बैठने के तरीके बताए थे। सो जब हम पहले तशहुद में बैठते हैं तो हम सब जानते हैं कि पोस्चर क्या होता है, इफ्तराश। देखिए आपके सामने है ये पोजीशन, इफ्तराश। देख रहे हैं, बराबर से इमेज की तरफ गौर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं हदीसों को रिवाइज नहीं करूंगी, पोजीशंस को रिवाइज करूंगी, ताकि इफ्तराश पोजीशन में हम कब कब बैठेंगे, पहले और दूसरे तशहुद में। जो है पहले तशहुद में इस तरीके से बैठा जाएगा, दूसरे तशहुद में या फाइनल तशहुद में जब हम बैठते हैं
تو اس پوزیشن کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے پہلے کو تو افتراش کہتے ہیں لیکن دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ تورک. ٹھیک ہے، تورک. تو انشاءاللہ جو ہے کہ آپ دیکھ چکے ہیں یہ ریفرنس نمبر 191 192 والا شو کیجئے باجی. اب آپ دیکھیے یہ ہے جو ہے دوسرے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ. اگر آپ دیکھیں افتراش اور تورک یعنی پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ اور دوسرے اور فائنل تشہد میں بیٹھنے کے طریقے میں کچھ فرق ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بتائیے اکثر باجی، پہلے واپس سے افتراش بتائیے ہم کو، افتراش بتائیے پہلے. اب دیکھیے غور سے سسٹر، یہاں دیکھیے وہ کرسر بھی آپ کو بتا رہی ہیں کہ لیفٹ لیگ کو نیچے بچھا دیا گیا ہے اور وہ شخص اس کے لیفٹ لیگ پر بیٹھا ہوا ہے اور سیدھا پاؤں کھڑا ہے. دس از کالڈ دی افتراش پوزیشن. اور یہ پہلے تشہد میں ہم اس طریقے پر بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اب دوسرا فائنل یا دوسرا تشہد، اب جو نماز پھیرنے سے پہلے ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو اس میں کیسے بیٹھیں گے. تو اب یہاں پر فرق دیکھو، اکثر باجی آپ کو بتا رہی ہیں بہت کلیئرلی، وہ کرسر کو پھرا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ افتراش اور تورک میں فرق یہاں پر کیا ہے کہ لیفٹ لیگ کو آگے کر دیا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ افتراش میں یہ شخص جو ہے اپنے لیفٹ لیگ پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن اب یہ کہاں پر بیٹھے ہوئے؟ یہ زمین پہ بیٹھے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لیفٹ لیگ کو آگے کر دیا. سمجھ میں آ رہا ہے the difference between افتراش and تورک؟ افتراش میں وہ پیر پر بیٹھے ہوئے تھے اور تورک میں جو دوسرا اور فائنل تشہد ہے اس میں انہوں نے پیروں کو آگے کر دیا ہے اور جو ان کی ہپ ہے یا بٹک ایریا ہے وہ زمین پہ چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ فائنل تشہد میں ہم کچھ دیر تک کے بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے آرام سے بیٹھنا ضروری ہے. کمفرٹ زون اچھا ہونا چاہیے کیونکہ جو پیریڈ ہم جتنا دیر بیٹھے رہتے ہیں وہ زیادہ ہے. فائنل تشہد میں ہم جتنا دیر بیٹھتے ہیں پہلے تشہد سے وہ پیریڈ زیادہ ہے، تو اس کو ہم کو کمفرٹ زون زیادہ چاہیے. ہم دعائیں پڑھتے، تشہد پڑھتے، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں معصورہ پڑھتے ہیں، پھر وہ 4 چیزیں جو آپ کو پچھلی مرتبہ بتائی گئی تھی جو ہم کو مانگنا ہے، وہ ساری چیزوں میں وقت لگتا ہے. تو آرام سے بیٹھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ پہلا پوزیشن ہے تورک کا جس میں پیر کھڑے ہیں رائٹ والا اور لیفٹ لیگ کو جو ہے آگے کر دیا گیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو لیفٹ لیگ ہے وہ ران اور پنڈلی کے درمیان ہے اور نیچے سے جا رہا ہے. یہ بھی بات ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ جو لیگ ہے لیفٹ والا آگے آیا ہے تو اس کا پوزیشن کیا ہے؟ تو وہ ران اور جو ہے پنڈلی کے بیچ میں ہے اور تحتا نیچے سے جا رہا ہے. سب کو کلیئر ہے افتراش اور تورک میں فرق؟ پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ جو افتراش ہے اس میں اور تورک جو دوسرا تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے اس میں صرف اتنا فرق ہے اگر کہ وہ کیا کریں گے، پیروں کو آگے دھکیل دیجیے اور پیر کہاں رہے گا؟ تو وہ رائٹ لیگ کے ران اور جو ہے پنڈلی کے جو ہے نیچے سے جائے گا اور درمیان میں رہے گا. اٹس اوکے. سب کو سمجھ میں آ گیا یہ پوزیشن؟ این باجی اگر آپ پوچھ لے افتراش اور تورک کا ڈفرنس لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ میں پوچھتی ہوں باجی. سسٹرز پلیز مجھے چیٹ باکس میں بتائیے آپ کو بہت اچھے سے جو ڈفرنس ہے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے تورک اور ہمارے افتراش، یہ دونوں پوزیشنز کے بیچ میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ ڈفرنس آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے بہت اچھے سے؟ الحمدللہ سسٹر سارے جواب آ رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی باجی الحمدللہ. الحمدللہ. اب دیکھیے تورک میں ہی یا دوسرے تشہد میں بیٹھنے کا ایک اور طریقہ ہے اور وہ کیسا ہے تو جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ جو سلائیڈ ہے وہ لگا دیجئے. تو سیکنڈ پوزیشن آپ دیکھیے، سیکنڈ پوزیشن عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنا بایاں پیر دائیں ران اور پنڈلی کے نیچے کرتے اور داہنا پیر جو ہے کیا کر دیتے؟ بچھا دیتے. دیکھیے پہلے پوزیشن آف تورک میں رائٹ لیگ کھڑا تھا، بس یہ اتنا سا ڈفرنس ہے. اور دوسرے والے جو ہے تورک میں
جو ہے کہ رائٹ لیگ بھی بچھا دیا گیا ہے. دس از دی سیکنڈ ٹائپ. دونوں بھی ثابت ہے. جس کو جو چیز کمفرٹیبل لگتی ہے وہ پلیز اس کو اپنا لیں. کسی سسٹر کو اگر پیر کھڑا رکھنا زیادہ دیر تک کے ڈیفیکلٹ لگتا ہے تو پھر وہ اپنے پیر کو کیا کریں, لٹا دیں. رائٹ لیگ کو لٹا دیں. لیفٹ کو تو ہم نے آگے بڑھا دیا ہے اور زمین پر جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں, اور سیدھے لیگ کو بھی کھڑا نہ رکھ کر کے اس حدیث کے مطابق آپ اس کو لٹا سکتے ہیں. اور یہ زیادہ آسان سسٹرز کو لگتا ہے بنسبت پیر کھڑا کرنے کے. تو سب کو سمجھ میں آ گیا دا ڈفرنس بٹوین افتراش اینڈ تورک. اور تورک میں بیٹھنے کے دو طریقے وہ حدیثوں سے پروفڈ ہے, اور دونوں ہی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے تورک کے بارے میں. پہلی جس طریقے پہ بیٹھ سکتے ہیں, اور دوسرا جو دونوں تورک پوزیشن ثابت ہے. دونوں پوزیشن بہت کمفرٹیبل ہونا چاہیے. سو ہم کو بہت دعائیں پڑھنی پڑتی ہے, تو جس کو جو ٹھیک لگتا ہے سسٹر آپ اس کو پڑھ لی. ٹھیک ہے. اب جو ہے کہ اکثر باجی ہمارے لیے تینوں پوزیشن ساتھ میں بتائیے. یس, ویری گڈ, ایبسلیوٹلی کریکٹ. اکثر دس واز ونڈرفل. اگر آپ دیکھیں سسٹرز کو اکٹھا جو ہے ساری چیزیں نظر آ رہی ہے. فرسٹ یا پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ افتراش ہے, جو سب سے پہلا والا امیج ہے اوپر والا, اور نیچے والے جو ہے اگر آپ دیکھیں تورک ہے پہلا ٹائپ اور دوسرا ٹائپ, اور حدیثوں سے دونوں ہی پروفڈ ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حصہ جو ہم نے پچھلے ہفتے تھوڑا سا کنفیوژن رہ گیا تھا, حالانکہ ہم نے اس کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ شرین باجی نے میرے بھیجے ہوئے امیجز کو آپ کو دکھا دیا تھا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج اور زیادہ کلیئر ہو گیا ہے کیونکہ اقصیٰ نے بالکل حدیثوں سے اس کو لگا کے آپ کو بتایا ہے. چلیے سسٹرز ڈالیے چیٹ باکس میں کہ آپ کو پہلے تشہد میں بیٹھنے کا افتراش طریقہ بھی سمجھ میں آ گیا, اور دوسرے اور فائنل تشہد میں بیٹھنے کا تورک طریقہ بھی سمجھ میں آ گیا. اور تورک کے دو ٹائپ ہے, ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2. جو بھی آپ کو آسان لگے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اینی باجی پلیز پوچھ لیجئے. مجھے ایسا لگتا ہے اٹ از کلیئر نا اینی, آپ پوچھ لیجئے ان سے جی اور باجی مجھے بھی بتا دیجئے. جی باجی. سسٹرز پلیز مجھے چیٹ باکس میں بتائیے تاکہ ہم لوگوں کو اطمینان سے ہم لوگ آگے بڑھ سکے. آپ کے سامنے 3 پوزیشنز کلیئرلی ڈپکٹ کیے ہوئے ہیں. ایک پوزیشن افتراش کا ہے اور اس کے نیچے ہی آپ 2 ٹائپ کے تورک کے پوزیشنز دیکھ سکتے ہیں. اور جیسے لبنہ باجی نے بتایا جو آپ کو کمفرٹیبل لگے, کیونکہ ہمیں بیٹھ کے بہت ساری دعائیں مانگنی ہیں اس پوزیشن میں, تو یا تو آپ تورک ٹائپ 1 میں بیٹھ سکتے ہیں یا تو آپ تورک کے ٹائپ 2 پہ بیٹھ سکتے ہیں. جو ایرو مارک آپ کو دکھ رہا ہے وہ ٹائپ 2 ہے. تو آپ کو الحمدللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے. جی باجی الحمدللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا سب کو, جی, ماشاءاللہ اور سے ان تعریف سب کے جو ہے کہ دلائل آپ کو دیے گئے ہیں. یہ سارے طریقے ثابت ہیں کیونکہ ان کے بارے میں آپ کو حدیثیں دی گئی ہے. افتراش کے بارے میں حدیث آپ کو ملی ہے, اور پھر جو ہے کہ تورک کے بارے میں آپ کو حدیث ملی ہے. اب دیکھیں تورک ٹائپ 1 میں محمد بن عمرو بن عطا بیان فرماتے ہیں, اور ٹائپ 2 میں ہم عبداللہ بن زبیر بیان فرماتے ہیں وہ حدیث ہے. سو یہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے اب اس میں کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں تک ہم نے چیزیں اپنی مکمل کر لی. ناؤ وی گو ٹوورڈ سلام. سو آپ سلام جو ہے وہ ریفرنس نمبر 200 لگائیے. درود کیونکہ ہم بتا چکے تھے ڈیٹیل میں تو اس کو ہم واپس سے دہرائیں گے نہیں. وی نیڈ ٹو فنش دا جو ہے نماز کا ورک شاپ آج ہم کو ختم کرنا ہے, وائنڈ اپ کرنا ہے. تو ضروری ہے کہ اب وائنڈ اپ ہوگا سلام کے ساتھ, کیونکہ سلام جو ہے وہ آخری حصہ ہے نماز کا. تو میں آپ کو درود کا پچھلی مرتبہ اچھی طریقے سے بتا چکی ہوں کہ درود پڑھنا ہے, درود ابراہیمی, اس کے بعد میں دعائیں پڑھنی ہیں, اور جتنی دعا پڑھ سکتے ہیں موسٹ ویلکم. اللہ سبحان و تعالیٰ نے جتنی ربناز دی ہیں قرآن میں, اگر کوئی چاہے تو وہ سارے ربنا کو ڈال سکتا ہے. تشہد کے بعد درود ابراہیم کے بعد وہ سارے ربنا پڑھ سکتا ہے, کیونکہ وہ سب کیا ہے, دعائیں ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی پرسنل دعا کرے تو وہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو اب میں جو لاسٹ حصہ ہے ہمارے نماز کا وہ کیا ہے, یہ آخری حصہ ہے جس میں دعا جو ہے, اگر آپ دیکھیں دعاؤں کے بعد, سو یہ ہے سلام. اور آپ کے سامنے ہے, اب میں آپ کو سلام میں بھی طریقے ہیں, سلام پھیرنے کے بھی طریقے ہیں, وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ پتہ نہیں لبنہ باجی اور کیا نئی چیز سکھانے والی ہے سلام پھیرنے کے طریقے میں. تو دیکھیے میں پھر دوبارہ کہتی ہوں کہ میں کوئی نئی چیز نہیں سکھاتی, اٹس اونلی دیٹ کبھی ہمارے علم میں نہیں آئی.
وہ چیز کبھی ہمارے علم میں نہیں آئی تھی اور ہم نے کبھی ریسرچ بھی نہیں کیا, کیونکہ آپ سوچیں ہم کون سی چیز کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں, یا ہم کون سی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ ان کو اہمیت دیتے ہیں, ان کے بارے میں ریسرچ کرتے, فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم کو اہم لگتی ہے, ہم کو دنیا بہت اہم لگتی ہے. سو دنیا داری, اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ ریسرچز کرتے ہیں. لیکن آخرت کے مرحلے اور آخرت کو جو یعنی منزل میں پہنچانے والی چیز ہے وہ نماز, صلاح, اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. ہم کو ایسا نہیں لگتا کہ نماز ہمارے لیے سب سے اہم عبادت ہے اور اس کا درست ہونا کتنا ضروری ہے. سو اب یہاں پر بھی جو ہے سلام پھیرنے کے طریقے ہیں, اور جب سلام پھیرے جاتے ہیں تو اس میں الفاظ میں بھی تھوڑا بہت فرق ہے. انشاءاللہ ہم سلام پھیرنے کے طریقے بھی دیکھیں گے, اور جو الفاظ میں جو ڈفرینسز ہیں ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک, سو اب جو ہے کہ آپ دیکھیں یہ امیج تو آپ کے سامنے ہے, 201 کا جو ہے امیج لگائیے باجی. جی, اب آپ کے سامنے جو ہے کہ یہ دوسری جو ہے سلائیڈ آئی ہے, ان کو دیکھیے. حدیث ہے ریگارڈنگ سلام, اور یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ تو وہ حدیث کہتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی مطلب کیا پتہ ہے کس کو؟ کنجی مطلب کیا؟ نماز کی کنجی مطلب کی چابی. نماز کی کنجی کیا ہے؟ What is the key to نماز؟ So the key to نماز is طہارت مطلب صفائی, cleanliness. ٹھیک, پھر جو ہے اس کی تحریم, ٹھیک, پھر ہے تکبیر کہنا اور تحلیل, سلام پھیرنا. تحریم ابھی سب کو پتا ہوگا نا, تحریم تکبیر کہنا کیا ہے؟ جب ہم تکبیرۃ التحریمہ پڑھتے ہیں, مطلب سلام ہم جو ہے نماز کو سٹارٹ کرتے ہیں کس سے؟ تکبیرۃ التحریمہ, اور پھر کیا ہو جاتی ہے کہ ساری چیزیں ہم پہ حرام ہو جاتی ہے نا, ساری چیزیں حرام. ونس آپ نے کھڑے رہ کر کے تکبیرۃ التحریمہ کر دیا, یعنی اللہ اکبر, اینڈ یو اسٹارٹڈ یور صلاح, پھر ہر چیز آپ پہ حرام ہے. ہر چیز میں کیا کیا حرام آتا ہے؟ کیا فون نہیں اٹھا سکتے, کسی سے بات نہیں کر سکتے, کسی کا جواب نہیں دے سکتے, جگہ سے ہل نہیں سکتے, کھانا نہیں کھا سکتے, نو موومنٹس, بس ہر چیز حرام ہو گئی ہے آپ پر. ہاں, سو نماز کی کنجی طہارت ہے, اس کی جو ہے تحریم, تکبیر کہنا, اور پھر ہر چیز حلال کب ہوتی ہے؟ ہر چیز حلال کب ہوتی ہے؟ آفٹر تحلیل, یعنی سلام پھیرنے کے بعد. سو وہی حصہ آج ہم پڑھنے والے ہیں کہ سلام. سو نماز کے دوران کام کرنا حرام تھا, بات کرنا حرام تھا, چلنا پھرنا حرام تھا, تو وہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہے کس سے؟ وہ ساری چیزیں کس سے حلال ہو جاتی ہے؟ سلام پھیرنے سے. آئیے اب سلام کی تو حدیث آپ کے سامنے. سلام کے تعلق سے الگ الگ طریقے موجود ہے. اب وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ الگ الگ طریقے موجود ہے. تو ابھی آپ دماغ سے سوچ رہے ہیں باجی کہہ رہے الگ الگ طریقے, ہاں ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو جتنے بھی ثابت شدہ طریقے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی. سو نیکسٹ سلائیڈ لگائیے اکثر باجی, ریفرنس سلائیڈ نمبر 202. اب آپ دیکھیں یہاں پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے کہ سلام پھیرتے تھے. ٹھیک, تو اس کے بارے میں جو روایت ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو پڑھ دیتی ہوں میں. یہاں پر جو ہے سو عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں, مطلب رائٹ اینڈ لیفٹ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرتے, یہاں تک کہ آپ کے گال کی سفیدی دکھائی دیتی. آپ کے گال کی سفیدی دکھائی دیتی. کس کو دکھائی دیتی ہوگی بتائیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کرتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ تو آگے بیٹھتے ہوں گے نا. آپ جو امام ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ سب سے آگے, بیکاز ہی از لیڈنگ دا پریئر, تو وہ سب سے آگے. ٹھیک, اور پھر جو نمازی ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیچھے ان کو فالو کرنے والے. ہاں, سو جب اب امام جو ہے جب وہ سلام پھیرے گا دائیں بائیں
تو ظاہر سی بات ہے جب ہم بھی سلام پھیرتے ہیں تو ہمارے پیچھے والا جو بیٹھتا ہے اس کو کیا دکھتے ہیں؟ ہماری گال کی سفیدی. دیکھیں ایسے کریں گے تو آپ پیچھے والے کو گال کی سفیدی دکھے گی. سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ انسان جب سائیڈ ویز ہوئے گا تو پیچھے والے کو گال کی سفیدی دکھے گی. تو اس سے ہم کو سب کو پتا ہے سلام کیسے پھیرتے ہیں, سب جانتے ہوں گے نا سلام کیسے پھیرتے ہیں. تو اسی کے متعلق یہاں پر حدیث اور روایت بتائی گئی ہے کہ جب اللہ کے رسول جو ہے وہ سلام پھیرتے تو دائیں بائیں کیا کہتے, اور الفاظ بھی بتائے گئے ہیں. الفاظ کیا ہے؟ تو الفاظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی پہلے سیدھے طرف جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر جو ہے وہ گردن رکھتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر یہاں پر جو ہے دوبارہ سے لیفٹ طرف مڑتے اور پھر جو ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طریقے سے وہ کہتے. شو اکثر بتائیے, دیکھیے اکثر باجی آپ کو ایگزامپل بتائیں گے کہ کس طریقے پر لیفٹ اینڈ رائٹ پہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کریں گے. ہاں اکثر بتائیے, چلیے کیا ہے آپ کے پاس ایگزامپل؟ یہ اللہ میک اٹ ایزی فار یو, آسان کرے اللہ اور ہمارے لوگوں کو جو ہے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ سلام پھیرنے کا طریقہ کیا ہے نا, لیکن پھر بھی دیکھیے جب ہم دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل تو ہمارے لیے بات اور کیا ہو جاتی ہے, کلیئر ہو جاتی ہے. اوکے, is it possible for you to show it right now Aksa, or will you take little time? You can show it now. اور اس کا معنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا سلامتی ہو تم پر, اللہ کی رحمت ہو تم پر. دیکھیے اس طریقے سے رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ہے وہ ہم سلام پھیرتے ہیں. آئی ہوپ اٹس کلیئر, دونوں طرف جو ہے وہ سلام پھیرا جائے گا اور جو ورڈز ہم استعمال کریں گے وہ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. از اٹ کلیئر؟ اتنا سب کو کلیئر ہے؟ یہ پہلا طریقہ ہے نبی کے حساب سے سلام پھیرنے کا, جو نارملی آپ دیکھو میجورٹی آف دا لوگ کرتے ہیں. You have seen majority of the people doing that, کہ میجورٹی ایسے ہی کرتے. لبنہ عثمان باجی یہ حدیث کو پلیز ہمارے لیے پڑھ دیجئے 202 کو. جی باجی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Baji, there's also a question somebody's asking, what is the meaning of gal ki safedi? So maybe you would want to explain that. اچھا پہلے یہ پڑھ دیتے ہیں. ہاں پڑھ دیجیے, آپ سمجھا دیجیے پھر میں پڑھتی ہوں. اچھا اکثر وہ امیج لگا دینا, ہم گال کی سفیدی بتائیں گے. چلو ٹھیک ہے, اوکے. اب لبنہ عثمان باجی آپ بتانا چاہتے ہیں یہ گال کی سفیدی کیسے دکھے گی؟ اب دیکھیں جو پہلا بیٹھے ہیں, بتائیے لبنہ عثمان باجی, آپ ہی بتائیے. چلیے جی باجی, I'm going to make an attempt to explain. جی, گال کی سفیدی کے لیے جب آپ دیکھیں اس ساری امیج میں, جب ہم اپنے رائٹ سائڈ میں سب لوگ نے اپنا چہرے کو کیا ہے اس طرح سے کہ آپ کا گال, ایک گال, ابھی جب آپ نماز میں بیٹھے ہیں سامنے تو آپ کے سامنے والا پرسن کا آپ کو صرف پیچھا دکھ رہا ہے, سر بیک دکھ رہا ہے, رائٹ. جب وہ آپ سلام پھیرتے ہیں رائٹ سائڈ میں جیسے اس میں دکھ رہا ہے تو آپ کا گال دکھ رہا ہے. اگر آپ تھوڑا سا کم پھیریں گے تو آپ کا کان دکھے گا, رائٹ. تو گال کی سفیدی کا مطلب گال پورا دکھنا چاہیے, پورا گال دکھنا چاہیے آپ کو. جی باجی, is that all right? ہاں, اور اسی لیے ایسا کہا گیا کہ گال کی سفیدی کیونکہ لبنہ عثمان باجی یعنی گردن اس طریقے سے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ چلی جائے گی, کیونکہ اگر گردن رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹوٹلی نہیں گئی 90 ڈگری پر نہیں گئی, کیونکہ 90 ڈگری پر ہوتی ہے نا, سیدھی ہوتی ہے, پھر سیدھی سے اگر آپ رائٹ سلام کرو تو 90 ڈگری پر ہو جاتی ہے. تو اگر آپ رائٹ جو ہے کہ 90 ڈگری پر نہیں کرو گے تو گال کی سفیدی نہیں دکھے گی لبنہ عثمان باجی. جی باجی, کان دکھے گا. یس, تو یہاں سے یہ حدیث جو کہہ رہی ہے نا گال کی سفیدی دکھنی چاہیے, یہ اسی لیے کہ گردن بالکل 90 ڈگری پر چلی جائے گی. یہ مراد ہے بتانا کہ 90 ڈگری پر پیچھے والے کو آپ کی گال کی سفیدی دکھے گی, ورنہ نہیں دکھے گی. جی باجی, and to simplify it and say is پورا گال دکھنا چاہیے. بیسکلی آپ کو پورا گال دکھنا چاہیے آپ کا. ایسے تھوڑا سا ایسے ہلکا سا آپ کریں گے تو آپ کو پورا گال نہیں دکھے گا پیچھے والے کو, آپ کا پورا گال دکھنا چاہیے. تو اتنا آپ کو اپنی گردن کو گھمانا پڑے گا, 90 ڈگریز پر آپ کو گردن کو جو ہے کہ گھمانا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی بات.
اور جی کہاں دیکھنا ہے تو پھر سامنے ہی دیکھنا ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں ہم کو ہمارے شولڈر کی طرف دیکھنا ہے, یہ تو کوئی بھی مجھے روایت ابھی تک کے نہیں ملی ہے. تو ہم کو سیدھا جب رائٹ سائڈ دیکھ رہے ہو تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھو گے, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھ رہے ہو تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھو گے. سمپل. کیوں کمپلیکیٹ کرنا, لوگوں نے اتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہے. بھائی ایسا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھنا ہے, پھر کیا ہمارے جو کندھوں کو دیکھنا ہے؟ نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. کہاں ہے ہمارے پاس, جہاں پر آپ دیکھیں کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ دیکھو گے تو آنکھیں بھی اس طرف ہی جائے گی. اور کہاں ایکسپیکٹ کرتے ہو آپ, کہاں جائے گی آنکھیں؟ پھر آنکھیں بھی وہیں رہے گی. ایک سسٹر نے سوال کیا ہے کہ جب ہم سیدھے ہاتھ کی طرف ہماری گردن کو کریں گے 90 ڈگریز اور سلام پھیریں گے تو آنکھیں کہاں ہوگی, نگاہیں کہاں ہوں گی؟ آف کورس سائڈس پہ جائے گی, اور کہاں جائے گی؟ دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, سو یہ ہو گیا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. پھر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ جب کریں گے تو اپنی گردن کو پورا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ پھرا لیں گے, اور اس کے بعد میں پھر کیا کریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کے جو ہے پیچھے والے کو گال کی سفیدی نظر آئے گی. تو یہ ہے اس کا معنی. اوکے لبنہ عثمان باجی ابھی حدیث پڑھ دیجیے پلیز. جی باجی انشاءاللہ. آئینی باجی, اوکے, جزاک اللہ خیر. Narrated Abdullah ibn Masud, the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to give the salutation to his left and right sides until the whiteness of his cheek was seen, saying, "Peace be upon you and the mercy of Allah," twice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. اوکے اٹس ڈن. تو سب کو سمجھ میں آ گیا یہ. نیچے کا I'm not reading. اوکے اوکے I'm not reading the part down because that's only a اوکے ٹھیک ہے. it's talking So about the Israel. اوکے اوکے اوکے. لبنہ عثمان باجی آپ اپنے نیٹ کنیکشن کو تھوڑا سا چیک کیجئے. وائلس یو آر ریڈنگ دا حدیث آپ کا بریک ہو رہی تھی آواز. اوکے باجی ٹھیک انشاءاللہ. ہے, اوکے. آئی ہوپ کہ میری آواز بریک نہیں ہو رہی ہے باجی. نو باجی آپ کلیئر ہے. اوکے الحمدللہ. ٹھیک ہے, سو یہ پہلا طریقہ ہے سلام پھیرنے کا. اور اگر آپ دیکھیں میجورٹی ایسا کرتے ہیں, یہ عمل لوگوں میں عام ہے, میجورٹی ایسا کرتے ہیں, یہاں تو کوئی کنفیوژن ہی نہیں. اوکے, اب جو ایک اور طریقہ ثابت ہے تو وہ بھی انشاءاللہ بتا دوں. تو دیکھیے سلام پھیرنے کا طریقے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی 2-3 طریقے نہیں ہے. سلام تو ویسے ہی پھیرے جائے گا, لیکن بولنے میں لفظوں میں تھوڑا بہت فرق ہے, جو انشاءاللہ اب میں آپ کو جو سیکنڈ طریقہ ہے اس میں بتاؤں گی کہ کس طریقے پر. تو 203 کے حدیث لگا دیجئے باجی. یس نا, اب آپ کے سامنے جو روایت ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم. 203 جو ہے اس کو دیکھتے ہیں غور سے کہ یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے. تو دیکھیے یہاں ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ وائل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے, ٹھیک ہے, کیا کہا انہیں, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ نے اپنے دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ایکسٹرا لگ رہا ہے آپ کو؟ پہلے جب ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا پہلا ٹائپ نبی کیسے سلام پھیرتے تھے, تو اس میں جو ہے کہ ورڈ یہاں پر برکاتہ وہ نہیں تھا. یاد آیا سب کو؟ میں نے پیچھے کہا تھا صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ, لیکن اس سلام میں ایڈیشن ہے. اور کس چیز کا, کون سے لفظ کا ایڈیشن ہے؟ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ سیدھے سائڈ جب وہ پھرے تو انہوں نے سلام پھیرا اور یہ پورا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اپنے بائیں جانب جب انہوں نے سلام پھیرا یعنی جب لیفٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا نہیں کہا؟ وبرکاتہ نہیں کہا. تو یہ ڈفرنس ہے. سیکنڈ ٹائپ آف سلام میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایڈیشن ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور جب لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف انہوں نے سلام پھیرا تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جو ٹائپ 1 میں کہا تھا. یہ ڈفرنس ہے سیکنڈ ٹائپ میں. فرسٹ میں اور سیکنڈ میں کیا ڈفرنس ہے؟ تو دا ورڈ
वबरकातहू, सीधे हाथ की तरफ जब हम सलाम फेरेंगे तो लफ्ज एडिशन होगा वबरकातहू, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे इट विल रिमेन द सेम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबको समझ में आ गई बात? लुबना उस्मान बाजी प्लीज इसको पढ़ दीजिए। जी बाजी, am I audible now? Yes. Better? Yes. Inshallah. Narrated while Ibn Hujr, I offered prayer along with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He would give the salutation to his right side, saying, "Peace be upon you and the mercy of Allah and his blessings." 3 बार बोलिए लुबना उस्मान बाजी, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा है वबरकातहू, इंग्लिश में कैसे कहा गया है? His blessings. His blessings. Ji. Peace be upon you and the mercy of Allah and his blessings. Peace be upon you and the blessing and the mercy of Allah and his blessings on the right side, and to his left side, saying, "Peace be upon you and the mercy of Allah." Please note, it stops at the mercy of Allah on the left side. Peace be upon you and the mercy of Allah, as Baji said. On the left side, you will say only Assalamu alaikum wa rahmatullah. So, Lubna Usman Baji, was it very clear the first type and the second type, and what is the difference? Absolutely clear, Baji. Very crystal clear that on the right side you will say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and on the left you will say only Assalamu alaikum wa rahmatullahi. That's it. बस। और पहले टाइप में हम दोनों तरफ क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ओके, तो ये हो गया दोनों तरीके। अब कोई सिस्टर ये पूछना चाहेगी तो कौन सा तरीका हम फॉलो करें? देखिए दोनों ही साबित है, दोनों ही राइट है, तो क्या करना चाहिए? सुन्नत, कभी वो कभी ये, कभी वो कभी ये, एक दिन ऐसा कभी वो, दूसरी नमाज में वैसा। आप सुन्नत है, सुन्नत को जगाए, सुन्नत को जगाए, यू नो, इट्स लाइक दैट। कोई भी नबी की सुन्नत को जगाएगा तो उसको अजर सवाब है। कभी जो है पहले टाइप का सलाम फेरिए, कभी जो है कि दूसरे टाइप का सलाम फेरिए, और दोनों पर आपको रिवायतें दे दी गई है, आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने है सारी चीजें। एक अबू दाऊद 9997 की रिवायत है, और एक इब्ने माजा, सही इब्ने माजा और इब्ने खुजैमा से आपको दोनों चीजें मिल गई है। अब जो है तीसरा तरीका सलाम फेरने का, वो भी आपको मैं बता देती हूँ। बहरहाल 2 तरीके पहले जो बताई हूँ वो समझ में आ चुके होंगे आपको। अब मैं तीसरा तरीका जो सलाम फेरने का है वो भी आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। और तीसरे तरीके में यह हदीस आपके सामने है। यहाँ हमको पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था। तो हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्लिमु तस्लीमन वाहिदतन, अस्सलामु अलैकुम तिलका वजही बि यामिलु इला शिकील ऐमानी शैअन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही तरफ सलाम जो ना अस्सलामु अलैकुम फेरते, अपने चेहरे को थोड़ा सा दाएं मोड़कर, थोड़ा सा दाएं मोड़कर। यानी आप देखें कि यहाँ पर इस तरीके में सिर्फ एक ही सलाम फेरा जा रहा है, और वो भी सीधे हाथ की तरफ, और वो भी थोड़ा सा, यानी 45 डिग्री पर गर्दन को रखना, क्योंकि थोड़ा सा, याद देखिए हदीस कह रही है चेहरे को थोड़ा सा दाएं मोड़ करके। उन्होंने चेहरे को थोड़ा सा दाएं मोड़कर, यानी 90 डिग्री पर नहीं है, तो आप उसको लेके वो 45 डिग्री पर है। समझिए 45 डिग्री पर अपने चेहरे को रख करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। समझ में आ गया आपको तीसरा तरीका? एक सलाम है, सीधे हाथ की तरफ है, अस्सलामु अलैकुम। देखिए वहां पर क्या कहा गया है, और कहने के तरीके में भी डिफरेंस है। पहले तरीके में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दूसरे तरीके में है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तीसरे तरीके में क्या कहेंगे? सिर्फ
السلام علیکم. That's the difference in the 3 طریقے جو سلام پھیرنے کے ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے حاضر ہے. اور یہ جو روایت ہے لبنہ عثمان باجی آپ اس کو بھی جو ہے پڑھ دیجئے پلیز ہمارے لیے. جی باجی, آئی ایم جسٹ تھنکنگ کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا جی جی اگر کبھی کوئی تھوڑا جلدی میں ہے, یس خطرہ ہو, جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ جنگ میں ہو تو بھی آپ پڑھیں, تو جی آپ خطرے کا کوئی نشانی ہو تو آپ جلدی سے سلام پھیر سکتے ہیں. اتنا کتنا ہی ایزی ہے نا ہمارا دین. لیکن الحمدللہ. لبنہ عثمان باجی آپ کو ایسا لگتا نہیں کہ دین کی جو آسانیاں ہیں ہم کو تب پتہ چلے گی جب ہم ریئلی اس کے بارے میں علم حاصل کریں گے. جی باجی, جزاک اللہ و خیر to you and all sisters who are working to make reveal وَإِيَّاكُمْ. these treasures and the real deen to us. May Allah bless you all abundantly. دیکھیے ابھی یہاں پر ایک سسٹر کہہ رہی ہے کہ کبھی انسان کی گردن میں صحیح میں کس کو جو ہے میں آپ کو بولوں مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے. مجھے ہو رہی ہے ایکچولی بیکاز سچ دیٹ کہ میں بیٹھتی ہوں اس طریقے سے تو میرا پوسچر میکسیمم ٹائم ایسے ہی جھکا ہوا رہتا ہے. تو آئی ریئلی ہیو اسپونڈلسس پرابلم, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو کبھی کبھی جب You know what? ہاں جی میں نے کہا آپ میری ٹوین ہے کیا؟ ہاں دیکھیے نا تو گردن میں درد ہوتا ہے تو لبنہ عثمان باجی پھر جو ہے کبھی کبھی وہ گردن کو پھیرنا بھی تکلیف دہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب ایسی شدید تکلیف ہو تو ہم وہ تیسرا طریقہ اپنا سکتے ہیں جس میں ہم کو پورا 90 ڈگری پر بھی ہماری گردن کو نہیں پھیرنا ہے, کیونکہ 45 ڈگری تھوڑا سا موڑ کر دیکھو حدیث ہی کہہ رہی ہے وہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک ہی طرف سلام السلام علیکم کہتے پھیرتے اپنے چہرے کو تھوڑا سا دائیں مڑ کر, یعنی کہ 45 ڈگری کا لے لو. آپ سوچو تو اتنے میں بھی السلام علیکم, اللہ کا کتنا احسان ہے ہم پر, اور پھر بھی ہم بہانے بناتے ہیں. بتائیے نماز نہ پڑھنے کی کیا ہم ایکسکیوز دے سکیں گے؟ دیر از نو ایکسکیوز ایٹ آل. ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نماز پڑھنے کی. ہمارا دین اتنا سہولت والا دین ہے, اتنا آسان ہے, اتنا کنسیشن دیتا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو پھر آپ سوچو کہ واقعی اللہ کی پکڑ اس کے لیے وہ ڈیزرونگ ہے کہ وہ پکڑا جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ ڈیزرونگ ہے؟ اور میں آپ کو بتا دوں سسٹر کیا چیز ہے جو ایک مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے, مجھے بتائیے. کیا پتا چلے گا کہ آپ کو ایک انسان مومن ہے اور ایک انسان کافر ہے؟ ان دونوں میں فرق کرنے والی چیز صلاح ہے, صلاح ہے, and that's نماز. لبنہ عثمان باجی پڑھ لیجیے پلیز. It was narrated from Hisham bin Urwa from his father, from Aisha radiallahu anhu, that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to say one salam to the front. Ibn Majah 919. And salam mein I will just, it's not written here, but I will just say we have to only say sirf ek salam at 40, thoda sa gardan ko side karke, you will say assalamu alaikum. جزاک اللہ خیر. سسٹر نے سبینہ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ان کو جو ہے کہ آپریٹ کیا گیا, ان کے پیر وہ جو ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے بارے میں کچھ بات بتا رہے. تو دیکھیے سسٹر سبینہ, اگر آپ کے پاس عذر ہے اور وہ جینیون ہے تو آپ کا رب اس کے بارے میں جانتا ہے. پھر آپ اپنے پیر کو اسٹریٹ رکھیں, پیر کو فولڈ کریں, کہیں پہ پلنگ پہ پڑے, کرسی پر پڑے, that's not a problem. Because Allah knows, اور لا نکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی نفس کو مگر اس کے وسعت کے مطابق. جو چیز آپ کر ہی نہیں سکتے اس چیز کے لیے اللہ کیسے پکڑے گا آپ کو؟ سسٹر مجھے بتائیے, جو چیز آپ کے بس میں ہی نہیں ہے, آپ اس کو کر ہی نہیں سکتے ہیں, تو اللہ کیسے پکڑے گا؟ اور اللہ خود جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو پایا ہے کہ وہ کمزور ہے اور وہ پوسچر وہ نہیں فالو کر سکتا ہے, تو کیسے اللہ پکڑے گا؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں, لا نکلف اللہ نفسا الا وسعہا, نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کے وسعت کے مطابق. تو جس کو جو چیزیں اتنے پوسچرز آپ کو بتا دیے گئے, افتراش بتایا گیا, تورک بتایا گیا, رکوع کے, سجود کے, بیٹھنے کے طریقے, کھڑے رہنے کے طریقے, قیام کرنے کے سارے طریقے آپ کے سامنے 20 ہفتے میں رکھ دیا گیا ہے. مگر اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی سسٹر ان طریقے کار کو فالو نہیں کر سکتے ڈیو ٹو سم جو ہے سکنس, ایلمنٹ, کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی عذر ہے آپ کے پاس, تو پلیز جو ہے آپ ایگزمپٹڈ ہیں, مطلب آپ کو کنسیشن ملا ہے اس چیز کا.
تو آپ اس کو کرنے کی کوشش بھی نہ کریں اور اپنے بدن کو اپنے جسم کو نہ تھکائیں اور نہ ان کو ہارم کریں. کبھی کبھی دیکھیے ڈاکٹر جو ہے وہ منع کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھٹنوں پر زیادہ پریشر نہ دیں, ہے نا, تو سجدہ نہ کریں, اسکواٹ نہ کریں. جیسے آپ دیکھیں کسی کسی کو ہپ ریپلیس ہوا ہوتا ہے, ہپ ریپلیسمنٹ ہوتا ہے, آپ نی ریپلیسمنٹ تو جانتے ہی ہوں گے, مگر آپ دیکھیں لوگوں کو ہپ ریپلیسمنٹ بھی ہے. جیسے میرے شوہر, ان کو دونوں ہپ ریپلیس ہے ان کی, تو وہ نہیں کر سکتے. تو کیا کریں گے, ابھی نماز پڑھنا چھوڑ دیں یا پھر نہیں میں جان بوجھ کے وہ ساری چیزیں کروں گی؟ نہیں, لا نکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اس چیز کو چھوڑ دیجئے. پھر آپ کے لیے بیٹھ کر پڑھیں, لیٹ کر پڑھیں, اشاروں سے پڑھیں, یہ ساری چیزوں کو آپ فالو کر سکتے ہیں. یہ جو حدیثیں ہیں اور یہ جو طریقہ ہے, یہ اگر آپ دیکھیں کہ جو صحیح سلامت لوگ ہیں, جن کی اعضاء, جن کے ہاتھ پیر میں کوئی دقت, کوئی مصیبت, کوئی تکلیف نہیں ہے, تو ان کو یہ ساری چیزیں ان کو فالو کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو جو ہے کہ ہیلتھ دی ہے اور وہ کر سکتے ہیں. اور دیکھیے تندرستی جو ہے اچھی بات ہے, اور ہم کو دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم کو تندرست رکھتا, تاکہ ہم جو ہے زندگی بھر سجدہ جو ہے زمین پر کریں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ زمین پر جب سجدے ہوتے ہیں نا, تو وہ ایک عجیب ہی چیز کی فیل ہوتی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ جو زمین پہ نہیں کر سکتے وہ برا مائنڈ کرے. دیکھیے جو چیز اللہ نے ہمارے لیے فکس کر دی اس پہ ہمارا بس نہیں ہو, جس چیز پہ ہمارا بس نہیں ہو اس پہ کیا ہے, یہ میرے رب کی مرضی. رضی تو باللہ ربن, اس کا مطلب کیا ہے, میں راضی ہوں میرے رب کے فیصلے میں, کہ اگر وہ مجھے ایسا رکھے تو ٹھیک ہے, میں ایسے ہی پڑھوں گی انشاءاللہ. وہ جانتا ہے کہ میری تکلیف ہے, وٹ ایور اٹ از, اس میں کیا ہے, اس میں کیا پرابلم ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز یا جو حدیثوں سے آپ کو پوسچرز بتائے جا رہے ہیں, یہ سالم جو ایک دم سلامت اور جو ہے صحت وائز اوکے ہیں, جن کو کوئی عذر نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے, تو پھر ان کو یہ ساری چیزوں کو فالو اپ کرنا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں اگر آپ اپنے ہاتھ پیر اور اپنے باڈی کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں, تو یہ جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کیجئے گا, اس کو فالو کیجئے گا. اٹ ول بی ہیلپ فل تھرو آؤٹ دا لائف. اوکے, سو یہ 3 طریقے سلام کے سب کو سمجھ میں آئے. باجی پہلا طریقہ واپس سے لگا دیجئے, ایک بار پھر یاد دہانی کر دیتی ہوں, سلائیڈ کو پھیر دیجئے. سلام پھیرنے کا جو پہلا طریقہ ہے اس کو دیکھ لیا ہم نے, اور اس میں ہم نے کیا کہا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ گردن پھیرتے تھے, ایسے پھیرتے تھے رائٹ 90 ڈگری اینگل پہ, کہ جو پیچھے بیٹھا تھا اس کو گال کی سفیدی نظر آتی تھی. اوکے, اور پھر آپ کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد میں لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف آپ اپنی گردن کو پھیرتے تھے 90 ڈگری پر, کہ پیچھے والے کو گال کی سفیدی نظر آئے, اور پھر آپ کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ پہلا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ واپس سے گردن پھیرتے اس طریقے سے 90 ڈگری پر, کہ پیچھے والے کو گال کی سفیدی نظر آئے, اور ورڈز میں تھوڑا سا فرق ہے اس پہ غور کریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف جو ہے اپنی چیک کو کرتے, اور پھر جو ہے 90 ڈگری پہ گردن پھیرتے, اور پھر جو ہے کہ پیچھے والے کو گال کی سفیدی نظر آئے یعنی 90 ڈگری پہ, اور ورڈز کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سیکنڈ ٹائپ تھا. اور تیسرا ٹائپ سب سے ایزی ہے, اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اپنی گردن کو جو ہے 40 ڈگری کے اینگل پہ رکھتے تھے, تھوڑا سا موڑ کر کے, ایک دم نہیں موڑتے تھے, 40 ڈگری پہ رکھ کر کے پہلے کہتے تھے السلام علیکم, بس اتنا ہی کہتے تھے. اور ایک ہی سلام پر جو ہے وہ نماز اینڈ ہوتی ہے, ایک ہی طرف سلام پھیرتے تھے. تو یہ تینوں طریقے آپ کے سامنے رکھے گئے. کوئی بھی سسٹر کو جو ہے کنفیوژن ہے, اینی باجی پوچھ لیجئے. سلام کے 3 طریقے اور الفاظ میں بھی جو ڈفرنس ہے وہ بھی بتا دیا گیا, اور یہ سلائیڈ آپ کے سامنے لگا دیجئے, وہ بیٹا اکثر لگا دیجئے. اب دیکھیے یہاں پر تینوں طریقے اکٹھا. پہلا طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر سیکنڈ میں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور لیفٹ پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
پھر جو ہے تیسرے میں گردن کو 45 ڈگری پر رکھیں گے. السلام علیکم. یہ پلیز اس کو اسکرین شاٹ مارے یا پھر جو بھی ہم یہ پوری کی پوری پی پی ٹی جو ہے آپ کے لیے اقرا کے پنٹریسٹ پہ ڈالنے والے ہیں ہم, تو انشاءاللہ آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. تو نو ایشوز, آپ اس کو اسکرین شاٹ کریں یا واٹ ایور, اس کو سیو کر کے ہمیشہ رکھیں. 20 پارٹس میں ہم نے جو ہے کہ ہمارے نماز کے طریقوں کو آپ کے ساتھ میں وائنڈ اپ کیا ہے, اور آج ہماری نماز جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے, وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اور جو ہے آپ کو سلائیڈز میں پکچرز کے ساتھ یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی گئی ہے. پلیز آپ پنٹریسٹ اقرا کا جو ہے اس پہ جائیں اور وہاں سے ریفرنس نمبر 1 سے لے کر کے 205 تک کے 205 پہ ہماری نماز جو ہے مکمل ہوئی. تو آپ دیکھیں اس میں کتنی حدیثیں ہیں, 205 ریفرنسز, 205 ریفرنسز. آپ دیکھیں تو وہ سارے ریفرنسز کے حساب سے آپ اپنے نماز کو درست کر سکتے ہیں. اس کو ریوائز کیجئے گا, ٹھیک ہے, اس کو ریوائز کیجئے گا آپ, اور جو ہے کہ اپنے نماز کے طریقے کو درست کیجئے گا. لبنہ عثمان باجی, would you like to say something? جی باجی, جزاک اللہ خیر. In fact, I think this is one very important milestone that we have achieved today, alhamdulillah, in our journey to in our efforts to please Allah, because namaz, as you rightly said, that is the most important is one of the most important pillars of Islam, and it identifies and differentiates a mu'min from a kafir. And I think ہم سب نماز پڑھتے ہیں, اور انشاءاللہ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے اس کو بہترین طریقے سے. آپ کے what you've shared with us, with the help of that, الحمدللہ ابھی ہمیں سننا کی طرح اور دلیل کے ساتھ اپنے اچھے سے بتا دیا ہے. انشاءاللہ this was very important. And you know, میں آپ سے کتنی بار یہ کہتی تھی کہ باجی ہمیں نماز کا صحیح طریقہ سکھائیے, بالکل what is reflective through the sunnah. So this is very nice. Jazakallah khair to you and all the sisters who have worked, coordinated in making this easy for us and bringing this ilm to light to us. May Allah increase your ilm and make every task easy for you. And I pray on behalf of all my sisters of Iqra, and I'm sure sari sisters jo yahan jama hain, وہ سب کے دل میں یہی دعا نکل رہی ہوگی, اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کی نمازوں کو بہت خوبصورت کر دے اور خشوع اور خضوع سے پڑھ دے. آمین. That was so beautiful speech that you delivered. بہت اچھے سے آپ نے بتایا لبنہ عثمان باجی, بالکل صحیح چیز ہے. آپ دیکھیں 20 ہفتے ہم کو لگے ہیں نماز کے طریقوں کو درست کرنے کے لیے, اور جو بھی سسٹرز جو ہے ابھی وہ پاور پوائنٹ مانگ رہی ہیں, تو اینی باجی ان کو ہمارے اقرا کی پنٹریسٹ کی لنک دے دیجئے تاکہ وہ اس کو فالو کر سکیں اور اپنی نمازوں کو, کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں بہت کلیئرلی مینشن کی گئی ہے. سسٹرز آپ صرف سلائیڈز کو, پی پی ٹی کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کی پوری نماز جو ہے وہ آپ کو ریوائز ہو جائے گی. انشاءاللہ اس پر غور کیجئے گا, اس کو سرکیولیٹ کیجئے گا, اور بہت آسان طریقے پر آپ کو سارے دلائل کے ساتھ دی گئی ہے. I will look at it, آپ کو ساری چیزیں مل جائے گی انشاءاللہ. اکثر باجی آپ اس کو جو ہے کہ نعمت اسلام پہ تھوڑا بتا دیں گے کہ کدھر ہے پنٹریسٹ رائٹ ناؤ, جو ہے آپ سلائیڈ پہ بتا سکتے ہیں since we have time, کہ ہم جو ہے کس طریقے سے ہماری لنک کو فالو کر کے وہ کہاں پر ہے ہماری نماز کی سلائیڈ, اور ایک پورا جو ہے کہ تھوڑا سا گھما کے بتا دیجئے کچھ ریفرنسز. جی اکثر باجی کام کیجیے, اسٹاپ شیئر کر کے آپ اسکرین سے شیئر کریے, پنٹریسٹ کا اکاؤنٹ اپنے لیپ ٹاپ پہ کھول دیجیے. بس ان کو ہمیں دکھانا ہے کہ پنٹریسٹ کیسے دکھتا ہے اور اس پہ ہمارا اقرا اکاؤنٹ کیسا ہے. ایگزیکٹلی. اور سسٹرز ہم یہاں چیٹ پہ لنک ڈال رہے ہیں پنٹریسٹ کی, تو آپ لوگوں کو صرف اس لنک پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے فون یا لیپ ٹاپ میں وہ پنٹریسٹ کھل جائے گا. پر دھیان رہے اگر آپ کو اچھے سے سلائیڈز دیکھنی ہے تو آپ کو پنٹریسٹ کا جو ایپ رہتا ہے, ایپلیکیشن, جیسے ہر ایپ رہتے ہیں, پنٹریسٹ کا بھی ایک ایپ رہتا ہے, آپ کو اسے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا. تو الحمدللہ جب آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ لنک بہت اچھے سے کھل کر پیج آپ کے سامنے آ جائے گا. ہم ابھی لنک ڈال رہے ہیں پنٹریسٹ کی. میں آپ سے گزارش کروں گی ساری اسٹوڈنٹ سے کہ آپ لنک کو نہ چھوڑیں, اور ایک بار جس طریقے سے آپ کو ڈیمو دیا جا رہا ہے تھرو دا اقرا کوآرڈینیٹرز, آپ پلیز غور کیجئے. اقرا قرآن کلاس کی جو لنک ہے پنٹریسٹ کی, آپ اس کو فالو کیجئے. یہ دیکھیے وہ آپ کو پورا طریقہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں. ماشاء اللہ, الحمدللہ. سسٹرز یہ سلائیڈز ہے جو پنٹریسٹ پہ ہیں,
اقرا قرآن کلاس ہمارا پنٹرسٹ اکاؤنٹ نیم ہے. الحمدللہ اللہ کا بہت احسان اور جزاک اللہ خیران ہماری ٹیم کو یہ کرنے کے لیے. جتنی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ، جتنی بھی حدیثیں ہیں، دلیل ہے، سب اقرا قرآن کلاس پنٹرسٹ اکاؤنٹ پہ ڈالی ہوئی ہے. اکثر جسٹ پوائنٹ یور ایرو ٹوورڈز دا لوگو آف پنٹرسٹ نیکسٹ ٹو بزنس. آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل دیم. الحمدللہ. یس آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ بہت اچھی آئیڈیا دے جو ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے اقرا میں بہت یعنی ایفیشینٹ کوآرڈینیٹرس کو سلیکٹ کیا، اور ماشاءاللہ ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہم کو اوپینین اور ایڈوائز دیتے ہیں، جن میں سے ہے شائمہ باجی الحمدللہ، اینڈ شی ہیلپڈ لائک شی از ان چارج آف دا پوسٹر گروپ، اور یہ انہی کی طرف سے آئیڈیا تھا. طوبہ اور اقصا اور عینی نے اس کو، اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس پہ کام کیا، ایگزیکیوٹ کیا ہے، اور الحمدللہ اگر آپ دیکھیں یہ صدقہ جاریہ ہو گیا ہے فار دا اقرا کوآرڈینیٹرز، کہ آج ہر کوئی جو ہے کہ اس ایپلیکیشن پہ جا کر کے جو ہے نماز کا طریقہ ہو یا جو بھی اقرا میں سلائڈز دی جاتی ہے، جو بھی نالج انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ وہاں جا کر اس کو لے سکتے ہیں. تو یہ ہمارے کوآرڈینیٹرز کے لیے اگر آپ دیکھیں صدقہ جاریہ، یعنی ہمارے جانے کے بعد بھی یہ ایک ایسی چیز ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ آنے والی جنریشن کے لیے بہت بڑی متاع ہوگی اور فائدہ ہوگا. تو یہ اس کام کو ایگزیکیوٹ طوبہ، عینی باجی اور جو ہے کہ عینی باجی کی مدد سے، اور جو ہے کہ اقصا باجی، آف کورس اقصا نے تو پوری کی پوری سلائیڈ ماشاءاللہ تیار کی ہے جو ہے کہ نماز کلاس کے لیے. اور یہ سارا جو آئیڈیا تھا الحمدللہ the credit goes to I think the poster making team اینڈ ان کے جو انچارج ہے شیمہ باجی، طوبہ باجی، عینی باجی، اقصا باجی، اور جو بھی کوآرڈینیٹرز نے اپنا اپنا جو ہے ایفرٹس اس میں لگایا ہے. اللہ ان تمام لوگوں کو بہترین اجر ثواب دے. ان کے آنے والی جنریشن جو ہے ان کو جو ہے کہ نیک صفت بنائے، ان کے گھر میں امام پیدا کرے، ان کی نسلوں میں امام رہے، ان کے نسلوں میں مؤذن رہے، اور یہ جو ہے دین کے کام کرنے والے لوگ رہے، تاکہ آخرت میں جو ہے کہ ان کے اعمال کا وزن بھاری سے بھاری ہو. So, جزاک اللہ خیر for the beautiful job the coordinators have been doing. See, because I wanted to share this because جب میں پڑھاتی ہوں تو آپ لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں لبنہ باجی جو ہے وہ کرتی ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں میں اکیلی کچھ بھی نہیں ہوں. سب سے پہلی مدد تو اللہ کی ہے، اور میں اللہ کی بہت 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 زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایسی ٹیم دیا، مجھے اتنے ایفیشینٹ لوگ دیے جو اگر آپ دیکھیں کہ اپنی محنت بھی لگاتے ہیں اور پھر جو ہے کہ اپنی ذہن بھی لگاتے ہیں ان ساری چیزوں کے پیچھے. اور کوئی بھی یہ ایک کا کام نہیں ہو سکتا. یس آف کورس اٹس اے ٹیم ورک. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہم سب مسلمان اس طریقے سے اگر مل جل کے کام کریں تو آپ سوچو کہ دنیا بھی جنت ہمارے لیے بن سکتی ہے. لیکن آج مسلمان اتنی مصیبتوں میں ہے کیوں؟ کیونکہ ہر ایک جو ہے سیلفلیسلی کام نہیں کرتا. They have a selfish motive behind that, اپنی ناموری، اپنی ترقی or whatever. لیکن when we stand with under the banner of Iqra, when we talk about the Iqra classes, یہاں پر میں اور میں نہیں ہے. We talk about we. یعنی ہم. It's only that ہم. کہ when we talk about Iqra, we talk about we and not me. کیونکہ یہ کسی ایک کا کام ہو ہی نہیں سکتا. آپ سوچیں not possible. اور اللہ نے ہر ایک کو جیسے قرآن میں بھی ہے کہ پارہ نمبر 3 آپ کھولے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے رسول بھیجے، لیکن اللہ نے کہا تلک الرسول، یعنی یہ ہے رسول. اور پھر فضلنا بعضا علی بعض، ہم نے ہر ایک کو بعض میں فضیلت دی ہے، ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے اور اپنی فیلڈ میں ماہر ہے. اب دیکھیں عینی باجی جو کرتی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتی. I'm sorry، میں نہیں کر سکتی ہوں. جو عین کرتی ہے میں نہیں کر سکتی، میں بالکل نہیں کر سکتی. جو ہے کہ اقصا باجی کر سکتی ہے وہ عین باجی نہیں کر سکتی. ایسے ہی اگر آپ سارے کوآرڈینیٹرز کو دیکھیں تو میرے سارے کوآرڈینیٹرز جو ہے اگر آپ دیکھیں پرلز ہیں اور وہ اپنے کام میں ماہر ہے اینڈ دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار دا بیسٹ. وہ بیسٹ ہیں. اللہ نے ان کو جو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا ہے. اور ہر ایک انسان یہاں پر جو کام کرتا ہے تو وہ جو ہے ایک اللہ کے لیے کام کرتا ہے فار دا سیک آف اللہ، فار اے بگ کاز. اور اس میں اس کا اپنا جو ہے مفاد کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ایک اللہ کے دین کے لیے جو ہے یہ ساری کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ اللہ ان کو بہترین اجر و ثواب دے. میں ان کی لیڈر، میں جو ہے ان کی استاذہ، ان کے حق میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے بچوں کو
बेहतरीन अजर सवाब दे, जो बिना किसी जो है कि गर्ज, बिना किसी मफाद के जो है इतने बड़े कॉज में हेल्प कर रहे हैं। आप सोचे कि ये जब पूरी पावर पॉइंट अब रेडी हो गई होगी जिसके अंदर 205 रेफरेंसेस हैं, उसमें कितना वक्त लगा होगा। आप सोचे गलतियां भी होती होंगी, बच्चे उसको दुरुस्त करते होंगे, मुझसे भी मिस्टेक होती होंगी, मुझे भी इतना वक्त लग जाता था। महरीन का अपना जो है इसमें हाथ है, अल्हम्दुलिल्लाह महरीन बाजी जो है वो हमको हदीसें ढूंढ ढूंढ के दी है। महरीन ने हदीसों को ढूंढ ढूंढ के दिया अपने 3 बच्चों के साथ। कनीज आपा कुरान की आयतों को जो है हमारे लिए ढूंढ ढूंढ के दिए। आप सोचे हर एक कोऑर्डिनेटर ने अपनी तौर पर जो कर सकता था बेहतरीन से बेहतरीन उन्होंने काम किया। एंड सो जज़ाकल्लाहु खैर टू ईच एंड एवरी मेंबर। Ji Baji, sorry to interrupt you, but I also want you to pray for all the sisters who are present here, Yes. who are comprising of the Iqra family, क्योंकि उनके दिल में एक yearning रही होगी because they wanted to know it, and that's why they've given Yes, their of course, and लुबना उस्मान बाजी, मैं आपको बता दूं कि सिस्टर्स ने दुआ मांगी है। ये सिस्टर्स ने दुआ मांगी थी अल्लाह से कि अल्लाह हमको सही गाइडलाइंस देना, और अल्लाह ने उनके लिए ये सारी चीजों को जो है आसान कर दिया। आप सोचे दुआ मांगी, दुआओं में इतनी बड़ी ताकत है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। आज उम्मत मुस्लिमा जो है जवाल पजीर कौमों में से हो गई है। इसकी वजह यह है क्योंकि आज उम्मत मुस्लिमा मुस्लिम अगर आप देखें मोमिन नहीं रही। अगर आज भी हम मोमिन बन जाए तो अल्लाह की मदद हमारे लिए हो जाएगी। तो हम सब जो है एक दूसरे के लिए दुआ करें, हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें। आज हम हमारे जो है अपने मफाद को छोड़ें, हम हमारी आखिरत का सोचें, और दुनिया में जो जो कॉर्नर में मोमिन है या अल्लाह तो उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना, उनकी हिफाजत करना, या अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा करना, उनके लिए उनकी दुनिया और आखिरत जो है वो आसान करना। हमको हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए भी दुआ करना है कि वो ऐसी क्लासेस को ज्वाइन इन करे, अपने इल्म में इजाफा करे, अपनी दुनिया ही नहीं अपनी आखिरत को संवारे। We need to pray for everybody, क्योंकि जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि एक मोमिन अपने लिए नहीं जीता, एक मोमिन सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकता। एक मोमिन जो है उस पर सबका हक है, उसको सबके लिए दुआ मांगनी है, उसको सबका भला सोचना है। वरना आप देखिए कुरान में अल्लाह ऐसा लिखते क्या कि जो भी तुमको दिया है वो क्या करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुमको क्या करना है, तुमको किस किस की मदद करनी है। तो कुरान ही बता देता है क्या अकरबा, रिश्तेदारों के हक देना है। हुकूकुल इबाद में कौन कौन आते हैं, यतामा, मिस्कीन, वब्न सबील, सबको देना है। एक मोमिन कांट बी सेल्फिश, यू हैव टू बी सेल्फलेस। एंड लेट मी टेल यू, जो आप सेल्फलेसली काम करोगे वो काम जो है आपके सामने आएगा। जो आप अच्छाई करते हो कल कयामत के दिन अल्लाह ला करके उसको आपके सामने रख देगा, मेरे सामने रख देगा। और बाज वक़्त कयामत तो दूर है, लेकिन दुनिया में भी जब इंसान कोई अच्छे काम करता है, आप देखो कि अल्लाह सुब्हान व तआला किसी न किसी तौर पर उसको बराबर से जो है उसका रिवॉर्ड देता है, उसको कॉम्पेंसेट करता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं से उसका रिटर्न उसको मिलता है। तो हम एक दूसरे को लेके चले। मोमिन सिस्टर्स, आपको अगर इतनी अच्छी चीजें मिल गई, आप इस लिंक को शेयर करें, दूसरों को भी इनवाइट करें, पिंटरेस्ट के बारे में बताएं, इकरा ग्रुप के बारे में बताएं, लोगों को ज्वाइन इन करवाएं। और अभी आप देखें कि 1.5-2 महीने बाद जो है वो सेक्रेड मंथ यानी द मंथ ऑफ रमजान जो जल्द आने वाला है, और इंशाल्लाह फिर जो है कि हमको ज्यादा मेहनत करनी है। तो फिर अभी से ही क्यों नहीं हम जो है इसके पीछे लग जाएं कि हम लोगों को भी जो है क्लासेस से जोड़े। देखिए जन्नत बहुत वसी जगह है, हम ये ना सोचे कि सिर्फ हमारे लिए जगह है, नहीं, बहुत जगह है। दूसरों को भी अपने साथ ले जाएं, अल्लाह आपके लिए राहें हमवार करेगा। ओके, सो जज़ाकल्लाह खैर, वी विल स्टॉप हियर। इंशाल्लाह हमारी नमाज जो है वो मुकम्मल हुई। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ जो है कि कुछ सिजदा सौ के बारे में बात करूंगी, क्योंकि सिस्टर की बहुत रिक्वेस्ट आई थी और बहुत सारी सिस्टर्स जो है वो सजदा सौ के बारे में जानना चाहती थी कि अगर हमारी मिस्टेक हो जाए या कोई रकातें छूट जाए। नॉर्मली अगर आप देखें हर इंसान के साथ ये होता है, अच्छा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ये हुआ। इसीलिए आपने हमको सजदा सौ का एक तरीका रखा है जहां पर हम हमारी नमाजों को जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम थोड़ा उसको नेक्स्ट वीक जो है उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अब जो है कि मैं क्लास को एंड करती हूँ। ऐनी बाजी या लुबना उस्मान बाजी, आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। जी बाजी, मैं कुछ अनाउंसमेंट्स बस कर दूं, क्योंकि यहाँ पे काफी डाउट्स आए हैं।
जी सिस्टर्स के। अक्सा बाजी प्लीज आप अपना एरो पिंटरेस्ट के लोगों के पास रखिए। सिस्टर्स जहाँ पे अभी एरो जाएगा वो पिंटरेस्ट का लोगो है, तो जब आप लोग डाउनलोड करेंगे ना तो आपको यही लोगो डाउनलोड करना है, मतलब ये लोगो का जो ऐप रहेगा पिंटरेस्ट का वही आपको डाउनलोड करना है। और फिर इकरा कुरान क्लासेस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लोगो तो आप जानती ही हैं, ये हमारा अकाउंट है। पिंटरेस्ट में बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिसका नाम इकरा कुरान, कुरान इकरा, ऐसे करके बहुत सारे, पर आपको हमारा लोगो देखना है और वही अकाउंट को फॉलो करना है और फिर इंशाल्लाह आपको तमाम स्लाइड्स मिल जाएंगे। ये स्लाइड्स हमेशा के लिए है यहाँ पे, तो आप ये स्लाइड्स को कभी भी देख सकती है जब भी आपका दिल करे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसे शेयर करें और हमारी लिए सदके जारिया का सवाब क्रिएट करें। इंशाल्लाह हम लोग ये लिंक जो है पिंटरेस्ट का सारे तमाम ग्रुप्स में डाल देंगे। सिस्टर्स आई एम रिपीटिंग, आप लोग बेफिक्र रहे, पिंटरेस्ट का जो लिंक है हम सारे तमाम ग्रुप्स में डाल देंगे इंशाल्लाह। ये तमाम पीपीटी आपके पास रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तमाम दलील्स और हदीस और रेफरेंसेस जितने भी हैं वो सब आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। और आप जी देखें कि अगर आपको कोई पूछता है कि भाई आप इफ्तराश में ऐसे क्यों बैठे हो, पहले तशहुद में या फिर तवर्रुक में पहला टाइप या सेकंड टाइप में क्यों बैठे हो, तो आपको जो है लोगों को कन्विंस करने के लिए जो है आपको दलाइल भी दिए जाते हैं, तो आप उनको बता भी सकते हैं, वो सब सही दलाइल हैं। वो कोई भी बुक्स में जाकर वो बुक्स को खोलेंगे तो उनको वहां पर मिल जाएंगे और फिर हम बता सकते हैं, उनको कन्विंस भी कर सकते हैं कि देखो ये सुन्नत से प्रूव्ड है और ये मसनून तरीका है, तो इसमें हुज्जत भी खत्म हो जाती है। तो अगर आप देखें कि दलाइल से बात करना सीखें, डोंट टॉक इन द एयर when you tell the people that you have to sit in the iftirash position or you have to sit in the tawarruk position, so you need to give a dalil to the people, just don't speak in the air. Sister, make an habit, एक हैबिट बना लीजिए कि हम दलाइल के साथ बात करेंगे, ठीक है। सो इस्लाम में जो है गुंजाइश है कि हर स्टेटमेंट के लिए अल्लाह ने रीजन बनाई है, तो प्लीज आप लोगों को जब दलाइल बताएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो इल्म की हरीस है, जो इल्म और हक जानना चाहते हैं, दे विल लिसन टू यू। सो टॉक विद दलील, ओके। चलिए दुआ लगा दीजिए अभी। दुआ की स्लाइड लगा दीजिए अक्सा बाजी। जी बाजी, अक्सर बाजी प्लीज दुआ की स्लाइड लगा दीजिए। और सिस्टर्स जिन लोगों को ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, हम क्लास खत्म होने से पहले शिरीन बाजी का नंबर चैट बॉक्स में डालेंगे। वो नंबर पे आपको कॉल नहीं करना है, वो नंबर पे आपको मैसेज करना है। शिरीन बाजी इंशाल्लाह आपको लिंक सेंड करेंगी और फिर आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर आइनी बाजी, यहाँ पर कुछ सिस्टर्स मुझे सवाल है और एक्चुअली वो लोगों की रिक्वेस्ट है, तो कोई सिस्टर कहती है सिस्टर 100 कराओ, तो वो रिक्वेस्ट पे हम आपको करा रहे हैं। अब यहाँ पर सिस्टर ये भी कह रहे हैं कि चेयर पर बैठने का तरीका सलाह का बताएं, ये वो। तो एक्चुअली मैं तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने की एक्चुअली सोच रही थी थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद, लेकिन सिंस अभी इतने सारे जो है रिक्वेस्ट आती हैं तो इट्स ओके, नेक्स्ट वीक हम सिजदा 100 करेंगे। जैसे मुझे वक्तन फवक्तन मुझे मटेरियल जो है मिलेगा तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके लिए जो है, सिस्टर्स चाह रहे हैं कि चेयर पर बैठ करके नमाज पढ़ने का तरीका, तो वट एवर, तो वो भी सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता सैटरडे बैच में, भले ही हम आधे घंटे की क्लास रखेंगे, मगर हम आपके रिक्वेस्ट पर इस पे काम करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि देखिए कभी कभी मेरे लिए भी कुछ चीजें सिस्टर्स डिफिकल्ट होती हैं, जैसे आई हैव अ फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी वालदा थोड़ी सी जो है कि बीमार रहती हैं, इनफैक्ट बहुत बीमार रहती हैं। अभी तो अल्लाह का एहसान है, लेकिन